सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था। ये भी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इबाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी किया है। उसके मुताबिक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इबाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। तो आपको बताएं कि मुकम्मल वजाहत कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है और मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इबाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मखसूस निशिस्तों का अक्सरियती फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर कर दिया है, तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही किया है। अब देखना पड़ेगा कि तहरीरी ऑर्डर मुकम्मल है क्या, कितने सफ़हात पे मुश्तमिल है और उसमें मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया गया है, इसके बारे में तो मेरे इल्म में नहीं है। फैसले का जारी होना अच्छा है और कि आखिरकार इतने दिनों के बाद ये फैसला आ गया। इफ्तिखार साहब, पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार है, तहरीरी ऑर्डर में ये कहा गया है। ठीक है, अगर ये कानून क्या मंशा यही है तो उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, इस पर क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा और फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने किस लफ्ज को कहाँ इस्तेमाल किया है, उसको कैसे इस्तेमाल किया है, तो बड़ा मुश्किल है। आपने मुझे कहा एक सवाल का जवाब मुझसे आपने बड़ा क्लियरली पूछा, मैंने उसका क्लियर जवाब दे दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पे तारीखी हरबे का लफ्ज इस्तेमाल किया ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि दोनों आईनी इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। दो आईनी इदारों के दरमियान अगर एक लीगल जंग है तो वो देखना पड़ेगा कि किस बुनियाद पे किसने क्या कहा। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा इफ्तिखार साहब। हाफिज एहसान साहब माहिर कानून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज एहसान साहब, तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब पे जिसमें कहा गया कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है, कमेंट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक सीएम में फाइल की गई थी इन पर्संस ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो 12 जुलाई का आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिव्यू कर सकती है। और ये इन बिल्ट एक रिव्यू था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बजाते खुद जो 8 रुकनी बेंच था उसने एक ऑफर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने पीटीआई को भी किया था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन जो है वो सीएमए नंबर 7540 ऑफ 24 जो है वो फाइल की, और उसके अंदर सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रेज किए गए कि क्या आर्टिकल 51 के नीचे जो है वो डबल डिक्लेरेशन हो सकता है। नंबर 2, क्या सेक्शन 104 को बाईपास किया जा सकता है या नहीं है, या रूल 94 के होते हुए किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़ा हो उसको रिजर्व सीट्स जो है वो दी जा सकती हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पॉइंट्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि नंबर 1 ये है कि जो उनका 12/7 का एक ऑर्डर आया था और उसके बाद आप देखें कि उस वक्त 3 ऑर्डर आए थे। एक 8 मेंबर्स बेंच का ऑर्डर था, एक ऑर्डर जो था वो आया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का और जस्टिस वनखेल का, और एक आया था जस्टिस याया अफरीदी साहब का। अब उसके बाद 2 ऑर्डर थे, 2 जजेस का एक और भी ऑर्डर आया जो जस्टिस अमीनुद्दीन का और जस्टिस
نعیم اختر افغان صاحب کا تھا. اب اس کے اندر انہوں نے بڑے سیریس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ریز کیے اور انہوں نے کہا کہ جو 8 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے وہ آرٹیکل 175 کی جورسڈکشن کو بائی پاس کر کے کیا ہے جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کسی بھی انلیگل آرڈر کو کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل آفس جو ہے اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کلیریفیکیشن یا پی ٹی آئی نے بھی ایک امپلیمنٹیشن کی ہے, یا اس کو اوپن کورٹ کے اندر ہیئرنگ کرتے اور ساری پارٹیز کو سن کے فیصلہ کرتے, اور دوسرا مناسب یہ تھا کہ جو 12/7/2024 کا ایک آرڈر آیا ہوا شارٹ, اس کے بعد ایک ڈیٹیل آرڈر جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ آرڈر کرتا, تاکہ وہ جو ایک لیگل کنفیوژن اس وقت آیا ہوا ہے کہ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. تو جو چیزیں اٹھائی گئی تھیں 2 رکنی ممبرز بینچ نے, جس کے اندر بڑے سیریس قسم کے سوالات اٹھائے گئے تھے, ان کا بھی جواب تو تھا میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر آنا تھا. اب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ تو کر دیا ہے, لیکن مناسب یہی ہوتا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھرو در کاؤنسل جو سن کے فیصلہ کرتی, پی ٹی آئی کو اس پہ نوٹس جاری کرتی, فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس جاری کرتی, اور اس کے بعد جن کے نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوئے ہیں سپریم کورٹ ان کو نوٹیفیکیشن جاری کرتی, اور پرٹیکولرلی 12/7/2024 کا فیصلہ جو ہے اس کے خلاف ریویو جو ہے وہ 30 دن کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ میں داخل ہو چکا ہے, اور اس کو 12 رکنی بینچ ممبر نے اب سننا ہے. ٹھیک ہے, حافظ احسان ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے, اس پر کمنٹ پیش کر رہے تھے. مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ابہام دور کر دیا ہے. آپ کو اہم خبر دیں, مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ابہام دور کر دیا. پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں. سپریم کورٹ کا کہنا تھا الیکشن کمیشن کی درخواست تاخیری حربہ ہے, فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے ابہام کی درخواست پر تحریری آرڈر جاری کر دیا. الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی اراکین کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. منیب فاروق سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ منیب آپ کا. منیب, کیا کہیں گے, مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ابہام دور کیا ہے اور کہا ہے کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں. دیکھیے, یہ اس جو آج وضاحت جاری کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کی بہت ضرورت کی بھی. اور 12 جولائی کو جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد یہ وضاحت کے لیے خط الیکشن کمیشن نے یہ درخواست جمع کروائی. اب دیکھیے, جو سپریم کورٹ نے لکھا ہے, سپریم کورٹ نے آج اس درخواست کی وضاحت کی ہے کہ جو ممبران 41 تھے جنہوں نے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروایا وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق وہ ممبران جنہوں نے 41 ممبران نے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے, ان کی پارٹی سرٹیفکیٹ کی توثیق اگر پارٹی نہیں کر سکتی, کیونکہ پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن انویلڈ تھا جس کو الیکشن کمیشن 3 دفعہ انویلڈ قرار دے چکا ہے, تو ایسی صورت میں ان کی توثیق کون کرے گا. سپریم کورٹ نے آج وہ مسئلہ آسان کر دیا. لیکن ایشو یہاں یہ ہے کہ اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے یہ درخواست وضاحت جمع کروائی, اس کے بعد قانون یکسر تبدیل کر دیا گیا, اور اس قانون کا نہ صرف تبدیل کیا گیا الیکشن ایکٹ میں وہ ترمیم لائی گئی, بلکہ اس کا اطلاق ماضی سے کر دیا گیا. اب الیکشن کمیشن کے پاس اگلا جو ایک سانس ہے متوقع طور پر وہ یہ ہے کہ جی یہ تو وضاحت ہم نے اس وقت آپ سے مانگی تھی جب ابھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم نہیں ہوئی تھی, لیکن اب تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں رہا. اس لیے الیکشن کمیشن اب یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو آپ سے آلریڈی کہہ چکے ہیں, آپ اپنا فیصلہ تبدیل کیجیے کیونکہ قانون الیکشن کمیشن اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے. منیب, اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب نے, ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب آپ کا. شائق عثمانی صاحب, آج جو ایک تحریری آرڈر جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے جس میں کہہ دیا گیا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں, الیکشن کمیشن کی درخواست تاخیری حربہ ہے, سمجھتے ہیں مکمل وضاحت کر دی گئی ہے؟ جی یقیناً وہ جو جنہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے پہلے اس میں کچھ ابہام پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چیئرمین کون ہے اس پارٹی کا. وہ معاملہ تو ختم ہو گیا,
تو اب اس لیے یہ ہو گیا کہ وہ جتنے نمبر تھے، جتنے بھی 18-19 کتنے نمبر تھے، تو وہ تو اب ایکسیپٹ ہو جائیں گے ممبرز. تو اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی جو تعداد ہے ممبران کی اسمبلی میں وہ بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی مل جائیں گی. تو اس طرح سے کافی حد تک ان کی جو میجورٹی ہے گورنمنٹ کی پارٹیز کی وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. تو جو ان کا ارادہ ابھی جو امینڈمنٹ کرنے کا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں ان کو 2/3 میجورٹی تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے شائق صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد چونکہ ایک تحریری آرڈر جاری کر دیا گیا، اس کے بعد قانونی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس مزید کوئی آپشنز بچتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے تو ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے. ریویو پٹیشن کا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ریویو پٹیشن بھی فائل ہے، اور دوسرے دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. ان کی بھی سنوائی ہوگی، اس کے بعد ہی فائنل فیصلہ ہوگا. وہ تو میرے خیال میں بڑی جلدی لگ جائے گی، اور اس کے فیصلہ ہونے کے بعد پھر طے ہوگا کہ کتنی سیٹیں ہوں گی. ٹھیک ہے شائق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. منیب، آپ آگے کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا آپشنز بچتی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور معاملہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ اس شارٹ آرڈر میں جو ایکسپلینیشن دی ہے، وضاحت دی ہے سپریم کورٹ نے، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے کیٹیگوریکلی یہ پوچھا تھا کہ پارٹی اسٹرکچر نہیں ہے تو ان اقرار ناموں کی توثیق کون کرے گا جب پارٹی اسٹرکچر نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ یہ تاریخ آخری حربہ ہے، اور جن 41 ممبران نے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروائے وہ الیکشن وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے. لیکن اب جس ریویو پٹیشن کا ذکر جسٹس صاحب نے بھی فرمایا، دیکھیے اس میں سٹانس الیکشن کمیشن کا یہ بھی ہے کہ قانون الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے، اور اس ترمیم کا جو پریکٹیکل امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ تعلق کے حلف نامے ایک دفعہ دے کر وڈرا نہیں کر سکتے، ہم نے تبدیلیاں نہیں کر سکتے. لہٰذا جن ممبران نے سنی اتحاد کونسل کے پارٹی سرٹیفکیٹس لیے یا انہوں نے ان کے ساتھ الائنس یا الیجینس کا اظہار کیا، وہ اب تبدیل نہیں کر، جو فار پریکٹیکل پرپسز جو اس میں ترامیم کی گئی ہے. اسی لیے الیکشن کمیشن اب یہ موقف اختیار کرے گا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی وضاحت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، لیکن اب ہم اس قانون کا کیا کریں جس کو نہ صرف ترمیم کر دی گئی بلکہ اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے. اور اگر اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے تو سپریم کورٹ نے تو اپنا فیصلہ پرانے قانون کے تحت کیا ہے. لہٰذا اب الیکشن کمیشن کو جو سارا سلسلہ ہے الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا فیصلہ نئے قانون کی وجہ سے ناقابل عمل ہے اور انفیکشس ہو چکا ہے. لہٰذا آپ اپنا فیصلہ اس کو ریوزٹ کریں، اس کو تبدیل کریں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ جسٹس صاحب بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ ایک موقف وہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے لے رکھا ہے اور قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، اور اس کا اطلاق الیکشن کمیشن نے بھی جو ظاہر کیا ہے کہ پارلیمان نے قانون بنایا ہے، ترمیم کیا اور اس کا اطلاق ماضی سے کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں کیا الیکشن کمیشن آج کی وضاحت کا پابند ہوگا، یا الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ ہم انتظار کریں گے جی کہ پہلے اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ کریں کیونکہ قانون ہی تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک. اچھا منیب ساتھ ہی رہیے گا. شائق عثمانی صاحب، آپ منیب نے جو بات کی ہے اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی اور اراکین کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی یقیناً، چونکہ وہ سپریم کورٹ اس کو سمجھ سکتی ہے کہ انہوں نے ان کی حکم عدولی کی ہے، انہوں نے حکم دیا ہے، اس کو الجھا کر کے اس کی حکم عدولی کی ہے. یہ اس پر وہ ایکشن لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف. کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے شائق صاحب؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ. ٹھیک. اچھا منیب، آپ کی طرف آئیں گے. اب اس کی کانسیکوینسز اور کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آج کی وضاحت کے بعد بھی شاید ان پارٹی، کیونکہ ظاہری بات ہے عمل درآمد الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن ان اراکین کا بحیثیت ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. کیا وہ الیکشن کمیشن یہ کرے گا؟ خاص طور پر اس وقت جب قانون تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ اس پر تو شور یہ مچایا جائے گا کہ قانون میں ترمیم ہو چکی ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، آپ کیسے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آیا، ہم نے قانون تبدیل ہو چکا ہے، ماضی سے اطلاق ہو چکا ہے، تو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن جب تبدیل ہو گئی ہے، قانون
پارلیمان نے تبدیل کر دیا ہے اور ماضی سے اس کا اطلاق کر دیا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا قابل عمل ہے؟ الیکشن کمیشن یہ سٹانس لے گا. اور دوسرا صورت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آنکھیں بند کر کے، ابھی میرے خیال میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، تو ان تمام 41 ممبران کا ایک اکٹھا نوٹیفیکیشن کر دے کہ یہ تمام ممبران بشمول ان 39 کے یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا پھر اسی تناسب سے جو مخصوص نشستیں اور خواتین کی نشستیں تحریک انصاف کو مل جائیں گی. لیکن جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ لوگ تو اب اس لیے نہیں کر سکتے کہ دے ول ریمین انڈیپینڈنٹ، بیکاز ان کا جو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ تھا وہ انہوں نے ایگزاسٹ کر لیا ہے، اور اب پارلیمان جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ بار بار اپنے پارٹی کے حلف نامے تبدیل نہیں کر سکتے، وڈرا نہیں کر سکتے. لہذا یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ ڈائریکٹو ہے سارا، اس کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے. وہ یہ کہا جائے گا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کس کو خاطر میں لاتا ہے. کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیا وہ پر عمل درآمد جو آج کا ہے اس پہ کرے گا، یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے آج کے اعزاز کے باوجود الیکشن کمیشن کہے گا کہ نہیں آپ ہماری ریویو پٹیشن کو پہلے سنیے کیونکہ قانون تبدیل ہو چکا ہے. اس کے اوپر تو ابھی سپریم کورٹ نے سماعت کرنی ہے، اور قانون تبدیل ہو چکا ہے، بے شک اسے چیلنج کیا گیا ہے لیکن قانون تو افیکٹولی الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم آ چکی. لیکن منیب، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن قانونی اعتبار سے پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کا، لیکن اس بات کو ذرا آسانی سے میں سمجھا دیتا ہوں. آپ نے الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ منیب، آپ نے اس پر روشنی ڈالی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. ماہر قانون عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عابد زبیری صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. عابد زبیری صاحب، آج تحریری آرڈر جاری کیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے ابہام دور کیا ہے الیکشن کمیشن کا اور پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ایسا کہا ہے. کمنٹ کیجیے گا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا صحیح وقت پہ ان کا یہ نوٹ آیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ان کی ججمنٹ کو تو پوری کوشش کی کہ وہ اس کی تعمیل نہ کی جائے، پھر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قانون سازی بھی کی اس ججمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، نل اینڈ وائڈ، مانے جو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے مقننہ کے پاس. اور اب یہ جو ہم باتیں کئی دنوں سے سن رہے تھے کہ قانونی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، وہ 41 بندے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملا کے وہ قانون سازی اور آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے تھے، اور کل ان کے ایک اسپوکس مین نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہماری عدلی نمبر پورے ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح وقت پہ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور کہا ہے کہ یہ 41 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے فارم جمع کر دیا، وہ ووٹ ہی نہیں کر سکتے دوسرے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سپریم کورٹ نے ہمارے اس ملک کو عدلیہ کو، آزاد عدلیہ کو بچایا ہے. عابد زبیری صاحب، سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ابھی بھی کوئی آپشن موجود ہے؟ جی، ان کے پاس تو آپشن ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو پابند ہیں فیصلوں پہ عمل کرنے کے، لیکن نیچرلی وہ جہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں، وہ جو ان کے ماسٹرز ان سے کہیں گے وہ وہی کریں گے. تو اب عدلیہ کو چاہیے کہ ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یہ چیف الیکشن کمیشنر اور باقیوں کو، جو ہر طرح سے کوشش کی، کیونکہ یہ آئینی ترمیم لانے کے لیے جوڈیشری کو دبانے میں اور اس کو تباہ کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جو پچھلے سال الیکشن نہ کرا کے وقت سے جو مستقل آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں آئین سے غداری کر رہے ہیں یہ جو الیکشن کمشنر ہیں سارے، ان پہ سخت ان پہ ایکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. عابد زبیری صاحب، جہانگیر جدون ماہر قانون، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ. جہانگیر صاحب، تحریری آرڈر جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ابہام دور کیا اور پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں ایسا کہا ہے. کمنٹ کیجئے. سمجھتے ہیں کہ مکمل وضاحت کر دی گئی ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا جو 22 جولائی کا آرڈر تھا وہ بالکل کلیئر تھا، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جتنی بھی چالیں ہیں یہ بدنیتی پہ مبنی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، اتنا معصوم بنتا ہے الیکشن کمیشن، جو کام کرنا ہوتا ہے وہ 2 منٹ میں کر لیتے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہوتا اس کے اندر خود ہی بام پیدا کر کے تو سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے. اور الیکشن کمیشن دیکھیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کا کولوژن ہے، یہ ایز اے کانسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنٹ باڈی کام نہیں کر رہا ہے. تو اس نے جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اب تک الیکشن کے ذریعے، اس کا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. اور یہ بھی ایک ٹیکٹس تھی اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، کہ ان کا یہ جو ہے انٹینشنلی الیکشن کمیشن جو ہے درخواست دی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. تو اس کا سپریم کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اگر آپ ڈیلے کریں گے. تو سپریم کورٹ کو تو میرے خیال میں ڈائریکٹ کنٹیمپٹ ایشو کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو. اس کے جو چیف الیکشن کمیشن ہے زیادہ ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمیشن کو چلاتے ہیں، وہی ڈائریکشن لیتے ہیں جہاں سے بھی ان کو آتی ہیں.
تو الیکشن اب سپریم کورٹ کے اس درخواست کے فیصلے کے بعد میرے خیال میں ان کا ابہام ختم ہو جانا چاہیے. انہوں نے بڑا بروقت فیصلہ کیا ہے. یہ سارا گیم پلان جو ہے یہ ایک جوڈیشری کو دبانے کے لیے, اور جوڈیشری جب ان کی مرضی ہے دب جائے گی تو پھر فیصلے ان کی مرضی کے آئیں گے. ٹھیک ہے جہانگیر جدون صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ماہر قانون کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. کامران صاحب, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ابہام دور کر دیا ہے اور تحریری آرڈر جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست تاخیری حربہ ہے اور پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں. کمنٹ کیجیے گا. دیکھیے, یہ میں نے جو مجھ تک میسج پہنچا ہے اس کے مطابق جو ہے یہ سپریم کورٹ میں وہ اکثریتی ججز نے شاید کوئی اپنے طور پہ اگر وہ کیا ہے, اگر یہ آرڈر آف دی کورٹ میں تو وہی اکثریت کا ہی ہوتا ہے, مگر اگر کسی گروپ آف ججز نے یہ اس طرح سے وہ کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی تاریخ جو ہے رقم ہو رہی ہوگی. آپ جو بھی کرتے اس کے اوپر فیصلہ لکھ لیتے اور اس کو بھلے جو دوسرے لوگ اس سے ایگری نہ کرتے اور اسٹل جو ہے نا وہ اکثریت کا فیصلہ اکثریت کا رہتا اور وہ ابہام دور ہو جاتا, مگر یہ گروپ آف ججز نے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے جو تاثر مجھے مل رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر اس طرح سے ہے جس طرح سے میں سمجھ پا رہا ہوں تو یہ پھر مناسب نہیں ہوا. یہ محکموں کی طرح ہماری عدالتیں بھی یا الیکشن کمیشن کی طرح اگر ہماری عدالتیں بھی جو ہے نا گروپوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہے تو پھر اللہ ہی حافظ. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کے خیال میں اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن موجود ہے؟ یہ مجھے بظاہر اگر میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے تو کہ یہ صرف اکثریتی ججز نے جو نا یہ لکھ کے بھجوایا ہے اور باقی دوسرے ججز نے نہیں بھجوایا تو پھر وہ سپریم کورٹ کا وہ نہیں ہوگا. یہ سپریم کورٹ کا ایک گروہ, بھلے وہ میجورٹی کا گروہ ہو, وہ ان کا لکھا ہوا ہوگا, وہ غیر مناسب ہے یہ سارا کچھ. لیکن سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی. میں جواب دوں؟ جی جہانگیر صاحب. جی میں جواب دے دوں. عابد زبیری. جی عابد زبیری صاحب. جی یہ بالکل کامران صاحب سے میری درخواست ہے کہ آرڈر پڑھ لیں. آپ کو یاد ہوگا جو 22 جولائی کا جو فیصلہ تھا اس میں کلیئر لکھا تھا کہ اگر کسی کو ابہام ہو اس آرڈر پہ کوئی بھی وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. اس میجورٹی فیصلے میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے تحت انہوں نے الیکشن کمیشن نے ڈیلے کرنے کے لیے اور امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے جو ان کو حکم آیا تھا ایک وضاحتی اپلیکیشن دے دی کہ ہمیں وضاحت چاہیے. تو یہ میجورٹی فیصلہ نہیں ہے, نہ یہ جو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے یہ گروہ بندی پہ, یہ اس آرڈر میں لکھا ہوا تھا. اس کے نظر انہوں نے خود اپلیکیشن ان ججوں کو بھجوائی تھی انڈر میجورٹی آرڈر, تو اس پہ انہوں نے ججوں نے آج وضاحت دے دی. تو یہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ آرڈر پڑھ لیں. زبیری صاحب, میں وہ جو جاننا چاہ رہا ہوں صرف میں اس حد تک جاننا چاہ رہا ہوں. جی میں کامران بھائی میں یہ کہہ رہا تھا جو ہے وہ جی کامران بھائی یہ اس آرڈر میں لکھا ہوا تھا. ممکن ہے کہ وہ بات درست ہوتی, وہ وضاحت کر سکتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کامران بھائی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 22 تاریخ کا آرڈر میں لکھا ہوا تھا کہ جو میجورٹی فیصلے میں کہ اگر کسی کو کوئی بھی کلیریفیکیشن چاہیے وہ اپلیکیشن دے دے. تو الیکشن کمیشن نے اپلیکیشن دے دی تھی اور اس سے لکھا تھا کہ ان میجورٹی کے سامنے چیمبر میں رکھا جائے گا اور پھر یہ وضاحت دی جائے گی. آپ پڑھ لیں 22 جولائی کا فیصلہ. آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. کامران صاحب کنٹینیو کیجیے. مجھے پتا ہے کہ وہ اس طرح سے لکھا گیا تھا, مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اس بینچ کے ایک حصے نے یہ از خود وہ لکھ دیا ہے یا پورے بینچ نے لکھا ہے, یہ سوال ہے. اگر پورے بینچ نے نہیں لکھا تو پھر جو ہے نا پھر مسئلہ وہ گروہ کا ہی رہے گا, بھلے وہ اکثریتی گروہ ہو. میجورٹی کا رہے گا. میجورٹی کبھی ایسا ہوا نہیں. ابھی آپ نے کہا بائنڈنگ ہوگا. جی عابد صاحب. جی میں نے کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے ابھی فرمایا, بڑے بھائی ہیں ہمارے, کہ اس میں خود میجورٹی نے فیصلہ کیا تھا. میجورٹی ڈیسیجن وہ کورٹ کا ڈیسیجن مانا جاتا ہے. تو میجورٹی نے لکھا تھا کہ آپ اس کے اور یہ بھی لکھا تھا کہ جو لکھتے تھے وہ چیمبر میں ان کے سامنے رکھا جائے گا. یہ اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے, آپ منگوا لیجیے آرڈر, دیکھ لیجیے. تو اس میں لکھا ہوا ہے اور وہ اس کے سامنے رکھا جائے گا چیمبر میں, اور پھر وہ اپنی وضاحت دیں گے. آج ان ججوں نے جو میجورٹی تھے انہوں نے وضاحت دے دی, کیونکہ اپلیکیشن بھی انہی کو دی گئی تھی. ان 8 ججوں کو الیکشن کمیشن نے, پورے کورٹ کو نہیں دی گئی تھی. ٹھیک. عابد صاحب آپ ساتھ موجود ہی رہیے گا. جہانگیر صاحب, واٹ از یور ٹیک سر؟ انہوں نے اپلیکیشن انہوں نے دیے جا کے جی اس پہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے, تو جس طرح اگر انہوں نے کلیئرٹی دے دی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے تو اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, اس کے اندر کوئی آبسٹیکل روڑے اٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ جتنی چیزیں ہیں ڈیلے ہو چکی ہیں,
تو الیکشن کمیشن کو آئین کا وہ پابند ہے، اس کو جو بھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے منوان اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر وہ ڈیلے کر رہے ہیں اور انٹینشن پتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. یہ آج نہیں، پوری پچھلے 2018 میں الیکشن کمیشن نے کیا ہے، ابھی کیا کر رہا ہے. الیکشن کمیشن ایک جس کو اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی ہے اس کے ساتھ پارٹی بن جاتا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کوئی اس پہ بحث کرتا ہے جتنی مرضی کر لے. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے ایک متنازع ادارہ بن چکا ہے، ایک آزاد ادارہ، انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے وہ ایز اے آئینی ادارہ کام نہیں کر رہا الیکشن کمیشن. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس پوری قوم کو اس اجان سے نکالے اور فوراً جو ہے سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کرے. ٹھیک، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں. ابھی زبیری صاحب کانسیکوینسز پر بات کریں. یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. قانونی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ قانونی کارروائی کنٹیمپٹ کی ہو سکتی ہے. بالکل ان پہ کنٹیمپٹ ہونی چاہیے، کورٹ کو ایشو کرنا چاہیے کنٹیمپٹ ان کو. کیونکہ دیکھیے سارا ان کا جو کھیل تھا وہ یہی تھا کہ 41 کو انڈیپینڈنٹ رکھیں تاکہ جو گورنمنٹ کا پلان تھا سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا اور اس کے اندر مختلف چیزیں کرنے کا، کسی کو ایکسٹینشن دینے کا، کسی کو ٹینیور فکس کرنے کا، اور مختلف جو حملے ہو رہے ہیں عدلیہ پہ مقننہ سے اور حکومت کی طرف سے اس کو روکنے کے لیے آئی تھنک یہ ان کو اقدام کرنے چاہیے فوراً. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح وقت پہ کیا ہے. اور یہ کیونکہ وہ 41 لوگوں میں سے جو ہماری جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو غائب کر دیا گیا تھا تاکہ وہ ووٹ ڈال دیں آ کے. اور کل جب ہی ان کے اسپوکس مین نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے نمبر پورے ہو گئے. اگر نمبر آپ کے اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں کہ کچھ یہ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ تھے جو آج وضاحت میں کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے بیوی بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ان کو اپنے طرف لیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی موجود رہیے گا. عابد صاحب، جہانگیر جدون صاحب، آپ کہیے گا فیصلے کا اطلاع قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. سمجھتے سخت آبزرویشن کے ساتھ مکمل وضاحت کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقتوں میں اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیٹیگوریکلی فیصلہ انہوں نے کہا جی اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کا آرڈر ہے جولائی کا وہ بالکل کلیئر ہے. تو انہوں نے کہا جب آپ نے ایک پارٹی کے بندے کو چیئرمین ایکسیپٹ کر لی ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. باقی جو 41% جنہوں نے سرٹیفکیٹ جمع کرائے ان کو وہ پارٹی کے امیدوار ہیں اور پارٹی کے انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے. اس پہ تو سارا کنسنسس تھا تقریباً 13 میں سے 11 ججز کا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر اس کو سمبل نہیں بھی ملا، الیکشن کمیشن نے بدنیتی پہ نہیں دیا، لیکن انہوں نے الیکشن تو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ لڑا ہے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کی دیکھیں نا بدنیتی صاف نظر آ رہی ہے اور اس کی کلوین جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا کیٹیگوریکلی جو کام بھی ایک ادارہ غلط کرتا ہے چاہے وہ جس سائڈ پہ بھی کرتا ہے تو ان بائس جو ہے وہ اس ادارے کو کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر ادارے جو ہے ایک ادارے کے متحد ہیں سارے. تو اگر کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. کبھی روٹیشن کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی 5 سپریم کورٹ کے ججز میں سے ایک چیف جسٹس بن جائے. مطلب جس طرح ایک اس ملک کو انڈیپینڈنٹلی اور رول آف لا کے مطابق چلنے نہیں دے رہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میری منشا اور میری مرضی کے مطابق یہ ملک چلے، تو اس کے ساتھ جو ہے سارے ادارے چاہتے ہیں، وہ بندہ چاہتا ہے کہ سارے ادارے میرے ساتھ مل کے اس پہ تعاون کریں، چاہے وہ تعاون رول آف لا کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کہ ان کی ایک سوچ ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے تمام اداروں کو ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن بھی چلے جو چل رہا ہے، تو عدالتیں بھی ہمارے ساتھ چلیں جو نہیں چلنا چاہتی. تو یہ ساری گیم پلین جو ہے ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے اگر مرضی کا ایک جج آ گیا اس کا ٹینر ایکسٹینڈ کر دو. بھائی اس طرح اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتا. رول آف لا اس ملک کے اندر ختم ہو چکا ہے، آئین کی عملداری اس ملک کے اندر ختم ہو چکی ہے، قانون کی عملداری اس ملک کے اندر ختم ہو چکی ہے. تو اس سے مزید اگر آپ کھیل کھیلتے رہیں گے تو اس کے اندر تباہی آ جائے گی. عابد صاحب، آپ کا کیا اس پہ کمنٹ ہے، کیا ٹیک ہے آپ کی؟ دیکھیے میں بالکل جہانگیر بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں رول آف لا اور ختم ہو گیا، اور آج سے 2 سال سے ہوا ہوا ہے. جس طرح سے وہ آئی نو کانفیڈنس آئی جو آئینی طور پہ ٹھیک تھی، لیکن جس طرح سے جو اس کے محرکات سامنے آ رہے ہیں کیوں کس طرح سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور لوگوں نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹیو سپورٹ سے، اور پھر الیکشن نہیں ہونے دیے گئے، سپریم کے آرڈر کی وائلیشنز ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، وائلیٹ کیا پی ڈی ایم نے اور کوئی ایکشن نہیں ہوا انفارچونیٹلی ان لوگوں کے خلاف.
یہی سارا پلان ہے کہ کسی طرح جو اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ججز رہیں یا اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنا لیں، اور جو سینیورٹی میں جو چیف جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے. یہ ان کا بالکل ان کا یہ پلان تھا، اور یہی باتیں ان کے لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کی ہیں. اور ہمارے پاس نمبر کیسے، آپ کے پاس نمبر پورے ہو گئے؟ آپ کے تو نمبر کم تھے، تو کہاں سے وہ لوگ ایکسٹرا مل گئے آپ کو؟ تو یہ آج کلیریفیکیشن بالکل صحیح ہے. یہ 41 لوگ تھے. پھر آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوشش ہو رہی تھی کہ سینٹ میں اور وہ ان کو سپورٹ کر دیں. کل انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اپنے ان کے مولانا عطاء الرحمان نے، آج وہ آئینی ترمیم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ مطلب کہ ہماری بالکل جہانگیر جدوں صاحب نے وجہ فرمایا کہ رول آف لا ختم ہو گیا ہے.